जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, आए मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। आए बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी? तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कुल करो। बहुत से कहते कौन हमको कुछ भलाई दिखलाएगा। आए खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ले और मै की फिरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद, फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए। कई दफ़ा ताज्जुब होता है और फिर उस ताज्जुब के साथ बड़ी खुशी होती है और मैं दिल से खुदा की तमजीद और बड़ाई करता हूँ। होता क्या है, अचानक किसी का फ़ोन आता है जहाँ हमें मालूम भी नहीं था कि लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और फिर वो बताते हैं कैसे खुदा अपने कलाम का इस्तेमाल करके उन्हें बरकत देता है। आज भी मेरी दुआ ये है कि आप जो सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदा आपको बरकत दे। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या ज़रूरत है, वो आपको देख रहा है। उसे दिखाई देता है कि आपके हाथ उसकी तरफ फैले हुए हैं, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, और वो ज़रूर आपको बरकत देगा। आज ज़रूर देगा। आपको अपने घर की बात सुनाता हूँ। कभी कभी कुछ फंक्शंस होते हैं, कोई त्यौहार होता है, कोई खुशी मनाई जाती है, तो मेरे लड़कों में से एक जाके कुछ छोटे छोटे खिलौने या कोई खाने की चीज़ें, कोई चॉकलेट, इस किस्म की चीज़ें ख़रीदता है और बैकयार्ड में पीछे की तरफ जगह जगह उनको छिपा देता है, और फिर वो बच्चों को इशारा कर देता कि जाओ अब ढूंढो, जो चीज़ जिसको मिल जाएगी वो उसकी है। ओहो, फिर जो हुल्लड़ मचता है, फिर भागे फिरते हैं बच्चे, इधर जा उधर जा, कोई इधर देख कोई उधर देख, एक चीज़ इधर से मिलेगी, कोई चीज़ उधर से मिलेगी, कोई खिलौना है उसका एक हिस्सा इधर है, दूसरा हिस्सा इधर है, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते फिर उनको जब मिल जाता है तो बहुत खुशी मनाते हैं। ऐसा लगता है कि खुदा के कलाम में कुछ इस तरीके से खुदा ने अपना प्यार हम पर जाहिर किया है कि कुछ बातें किसी जगह से मिलती हैं, कुछ किसी जगह से मिलती हैं, और जो ढूंढने वाले हैं वो ढूंढ लेते हैं। ढूंढने वाले फिर शुक्रगुजारी करते क्योंकि उनको मिल गई वो चीज़। ये ज़बूर जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, चौथा ज़बूर, कुछ ऐसा ही है कि कभी ऐसा लगता है कि खुदा का बंदा दुआ कर रहा है, कभी उनकी तरफ देख रहा है जो दौलतमंद हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो उनके अंदर एक किस्म की दीवानगी है, उनका जिक्र है। फिर यही खुदा का बंदा
دعا کرتا ہے اور خدا اسے عجیب قسم کی خوشی اور تسلی اور تسکین بخش دیتا ہے۔ تو یہ ایک زندگی کی تصویر ہے۔ تو میں آپ کو اس میں سے کچھ باتیں جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی ہیں، جن کی مجھے ضرورت ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا اس میں سے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ خود پڑھیں گے اور خود اس کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے خداوند میری ضرورت کے مطابق مجھے دے، تو آپ کو وہ باتیں دے گا، اس میں سے وہ باتیں دکھا دے گا، سمجھا دے گا جو نہ تو کوئی دکھا سکتا آپ کو، نہ سمجھا سکتا۔ انسان کیا ہے، انسان کی کیا بساط ہے، میری کیا بساط ہے، میرے اندر وہ سمجھ کہاں ہو سکتی ہے؟ میں انسان ہوں، کمزور انسان، تھوڑی سی میری عقل ہے، وہ اتنا مہان ہے۔ تو میں اس کا ذکر آپ کو سناتا ہوں حلیمی اور فروتنی اور خاکساری کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ۔ میری یہی منت ہوتی کہ اے خدا تو مجھے ایک طرف کر دے، تو سامنے آ اپنے لوگوں کے، کیونکہ وہ تجھے جاننا چاہتے، انہیں تیری ضرورت ہے۔ کاش کہ آج ایسا ہی ہو۔ دیکھو یہ زبور میں نے آپ کے سامنے پڑھا، چوتھا زبور، اس میں شروع ایسے ہوتا ہے میں پکاروں گا تو مجھے جواب دے، آئے میری صداقت کے خدا۔ خدا جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جو صادق ہے، اس کے حضور یہ دعا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے اندر ایک قسم کی دیوانگی، ایک قسم کا پاگل پن ہے، خدا ان کی طرف دیکھ رہا ہے، ترس کھاتا ہے ان پر۔ خدا چاہتا ہے کہ اس دیوانگی سے انہیں نجات ملے اور وہ ہوش میں آ جائیں اور پہچان لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اور خدا ایسا کرتا ہے۔ یہ میرا کام نہیں کہ میں ان کو دیوانہ کہہ کے ان کے لیے کوئی بد دعا کروں یا کچھ کہوں کہ اوہ یہ تو خراب لوگ ہیں۔ میں کسی کا منصف نہیں ہوں۔ آپ بھی اگر ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہاتھ ہٹا لیں وہاں سے، کسی کا انصاف مت کریں، خدا کے سپرد چھوڑنا چاہیے۔ یہ خدا جانتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو نہ خدا کو مانے، نہ خدا سے ڈرے، نہ انسان کی پرواہ کرے، جب وہ خدا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے پاؤں دھونے کو تیار ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر خداوند کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم نہیں کون ایسا شخص ہے۔ تو میں اس لیے ان کو دیوانہ نہیں کہہ رہا کیونکہ میں نہیں ہوں کسی کا منصف۔ میں تو حلیمی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے اندر، انسان کے اندر، میرے اندر یہ بیماری آ سکتی ہے، دیوانگی، یہ پاگل پن، یہ دھوکہ میرے اندر آ سکتا ہے۔ اس لیے خدا مجھ پر رحم کرے۔ تو یہاں دعا ہے، دیوانگی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی عجیب دیا ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے، اور کیسا مبارک وہ شخص ہے، کتنا دولت مند وہ ہے جو پہچان لے کہ خدا کے ہاتھ میں اس کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے ایک گناہ کا اندھیرا ہے۔ ایک گناہ کا اندھیرا، دیکھو کیسا اندھیرا کہ اس میں انسان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے، اسے دکھائی نہیں دے رہا۔ اسے اندھیرے میں اپنے آپ کو جانتا نہیں کہ وہ مٹی ہے، اور اس بات کو پہچانتا نہیں کہ وہ مالک ہے۔ ایک اندھیرا ہے، اور دوسری طرف ہم خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں جس میں نور ہی نور ہے۔ ایک طرف اندھیرا ہے گناہ کا، جس سے دیوانگی پیدا ہوتی ہے، پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف خدا کا چہرہ ہے جس پر چمک جائے وہ منور ہو جاتا ہے، اور اسے وہ دولت ملتی ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ ادھر دیوانگی ہے، ادھر ایک دولت ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور منور ہو گئے۔ ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ پنجابی میں بہت اچھا ہے، ان کے منہ کبھی کالے نہیں ہوں گے۔ نہیں تو منہ کالا ہوتا ہے انسان کا، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو دیکھو کون سی باتیں ہیں یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے اس دیوانگی کے بارے میں۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ یہ لکھا ہے کہ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بجائے اس کے بدلے رسوائی ہوگی؟ یہ ایک ایسی دیوانگی ہے کہ انسان خدا کی عزت نہیں کرتا۔
زبان سے عزت کرنا اور بات ہے، زبان سے یہ کہنا کہ وہ مہان ہے، وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ محبت ہے، یہ سب کچھ زبان سے کہنا اور بات ہے، لیکن زندگی کے وسیلے سے رسوائی ہوتی ہے اس کی۔ جب اچھے لوگ برے کام کریں، اچھی بات کہنے والا برا کام کرے، تو جس کا وہ ذکر کرتا ہے اس کی رسوائی ہوتی ہے، اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ لکھا خدا کے کلام میں، تمہارے سبب سے میرے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، جب لوگ ان کی بے ایمانی دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں لالچ اور دھوکہ دیکھتے ہیں، محبت کا پرچار کرنے والوں کی زندگی میں نفرت دیکھتے ہیں، تو بدنامی خدا کی ہوتی ہے جس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سا خدا ہے جس نے ان کی زندگی میں اس قسم کی ناپاکی پیدا کی ہے، یا وہ پرواہ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، تم میرے لوگوں جو مرضی کرو۔ کیا ایسا ہے؟ کہتا تم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی پیدا کرو گے، بدنامی پیدا کرو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے؟ بطالت کہتے ہیں وہ چیز جو باطل ہے، مٹنے والی ہے، حقیقت میں ہے ہی نہیں، اس سے ہماری محبت ہو جاتی ہے۔ بطالت سے محبت اور جھوٹ کے در پہ، وہ جو چیز جھوٹی اس کے در پہ، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پاگل کی طرح پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ شیخ چلی کی کہانی سنا کرتے تھے کہ جس شاخ پہ وہ بیٹھا تھا اسی کو کاٹ رہا تھا، اور یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس شاخ پہ بیٹھ کے میں کاٹ رہا ہوں تو جب شاخ ٹوٹے گی تو میں بھی جاؤں گا نیچے۔ اس قسم کا جھوٹ اور فریب اس دنیا میں ہے۔ جن چیزوں پر ہم نے بھروسہ کر لیا وہ دھوکہ ہیں۔ خدا کے سوا سب چیز باطل ہے، اور ہر بات میں دھوکہ ہے۔ بھروسے کے لائق سوائے اس کے کوئی نہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہو گیا ہے اس دیوانگی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتا ہے تم کب تک بطالت سے محبت اس چیز سے جو ہے ہی نہیں، اور جو محبت کرتا ہے، جس نے اپنی محبت ظاہر کی ہے خداوند یسوع مسیح میں، اس سے کوئی محبت نہیں۔ اس خدا سے محبت نہیں ہے جو خود سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے محبت نہیں ہے۔ جھوٹ سے کیسے دکھ کی بات ہے، یہ کس قسم کی دیوانگی ہے کہ انسان خدا کی عزت کرنے کے بجائے خدا کے خلاف کفر بکے، بطالت سے محبت رکھ کے جھوٹ کے پیچھے دوڑے، ایسے جیسے اسی میں سب کچھ اس کو مل جائے گا، اور پھر خدا کے بندوں کا مذاق اڑائے۔ یہاں لکھا 6 آیت میں لکھا، بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا۔ ارے تم خدا 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 کرتے رہتے ہو، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ملنے کا، کوئی خدا نہیں ہے۔ کام کرو، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دولت مند ہو جاؤ جتنی جلدی ہو سکتا ہے، تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ دیوانگی ہے، ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، وہ اپنی اولاد کے لیے ماتم کریں گے اور ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خدا کا مذاق اڑائے انسان، اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کا مذاق اڑائے کہ دیکھتے ہیں اچھا تمہارے لیے خدا کیا کرے گا، ہم دیکھتے ہیں اچھا کیا کرے گا وہ تمہارے لیے۔ خدا پہ بھروسہ کیا تم نے، یہ ایک دیوانگی ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو معلوم ہے کون ہم کو بھلائی دکھائے گا۔ یہ خداوند کے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جو اس سے دعا کرتے ہیں، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، آئے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی۔ ان کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس خدا کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس نے میری مصیبتوں میں میرا ساتھ دیا ہے، اس نے میری زندگی میں ایک نیا کام کیا، میں تو رول رہی تھی، میں تو روندی جا رہی تھی، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے خداوند یسوع مسیح کو پکارا، اس وقت میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسے کہا میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے،
اور کتنے بھائی یہ کہتے ہیں ہم نے یہی کہا تھا میں نہیں جانتا تو کون ہے، لیکن اگر تو سچ مچ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، دیا کرنے والا، تو دیکھ میرا حال، میرے گناہ نے مجھے کیسے برباد کیا ہے، اور دیکھ میرے مذاق اڑانے والے کتنے ہو گئے ہیں، کہاں جاؤں میں؟ میرے لیے سب دروازے بند ہیں، دوست چھوڑ گئے، رشتہ دار دور کھڑے ہو گئے ہیں، وہاں سے بات کرتے ہیں، اونچے پہ کھڑے ہو کر یوں دیکھ کے بات کرتے ہیں، کہاں جاؤں؟ ان کا تجربہ بہت عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں تنگی میں کشادگی بخشی۔ جب تنگ تھا، چاروں طرف جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کا، سکڑ گیا تھا چاروں طرف سے، جیسے یہ بھی دیوار، یہ بھی دیوار، یہ بھی دیوار، دیواریں توڑ دی اور کشادگی بخشی، سب کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کیا اس خدا نے میرے ساتھ، تو میں کیوں نہ اس کا شکر کروں، کیوں نہ اس سے دعا کروں، کیوں نہ اس کے پیچھے چلوں، کیوں نہ اس سے محبت رکھوں، جس نے تنگی میں مجھے دیکھا اور میری تحقیر نہیں کی، حقارت نہیں کی، مجھے اٹھا لیا وہاں سے گھورے پر سے اور میرے قدم اٹھا کے رکھ دیے چٹان پر، اور کہا میری بیٹی یہ ہے وہ راستہ، اس پر چل، میرے بیٹے یہ ہے وہ راستہ زندگی کا، اس پر چل، اور تو میرے ساتھ ساتھ ہوگا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میں تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہا خدا یسوع مسیح نے۔ تو دیکھو کیا لکھا ہے، دعا یہ ہے جس کا ذکر ہے یہاں 7ویں آیت میں۔ آپ نے دیکھا ایک دیوانگی، جب ایسی حالت ہو کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، ان کا بھروسہ جھوٹ پر ہو، ان کی زندگی کی سب سے بڑی سمجھداری دھوکے بازی ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، بے ایمانی ہو، یہ ہو ان کی زندگی، اور ایسے لوگوں میں اگر رہو اور وہ مذاق اڑائیں، تب کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ سنیں گے نہیں، وہ ہٹیں گے نہیں جب تک خدا ان پر رحم نہ کرے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ جو نمونہ اس نے ہمارے لیے رکھا دنیا کے سامنے، اگر اس پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ لکھا ہوا ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی پیاری دعا، میری دعا ہے یہ رات دن اپنے لیے۔ آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ یہ دیکھ کس قسم کا اندھیرا ہے خداوند، اس اندھیرے میں میرے اس بھائی کو دکھائی نہیں دے رہا، میری بہن کو دکھائی نہیں دے رہا، میرے اس رشتہ دار کو دکھائی نہیں دے رہا، اسی زبان پر کس قسم کی باتیں ہیں، اس کے خیالات دیکھ خداوند کس قسم کے ہیں، یہ کس طرح ٹھٹھوں میں اڑا رہا ہے، کیسے مذاق کرتا ہے یہ، اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ اس رات پر جا رہا، اس راستے پر جا رہا ہے کہ جو پھٹ جاتا ہے اس کے بعد موت ہی بہت ہوتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا کے بندے سلیمان نے یہ بات کہی ہے، ایک ایسی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں، وہ پھٹ جائے گا، یہ راستہ بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ تو مصیبت، ادھر جاؤ تو مصیبت، ادھر جاؤ تو موت، جو مرضی کر لو، اس کے بعد بربادی ہی بربادی ہے، جب تک کہ انسان کھڑا نہ ہو جائے وہاں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ادھر دیکھتے ہیں یہ کچھ نہیں بن رہا، یہ میں نے سونے پر ہاتھ لگایا تھا راکھ ہو گئی، یہ میں نے نیا کام شروع کیا تھا ستیہ ناش ہو گیا، اب کہاں جاؤں؟ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی عقل پر بھروسہ کر کے اور راستے نکالیں، اور یا یہ ہو کہ وہاں کھڑے ہو جائیں اور پھر خدا ان کے حضور جھک کے کہیں کہ بتا میں کہاں جاؤں، اب میں کہاں جاؤں؟ وہاں یہ دعا کام آتی ہے، اے خداوند اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ اب تک تو مجھے اپنا ہی چہرہ نظر آیا ہے زندگی میں، میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی عقل مند نہیں ہے، میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، میرے جیسا کوئی دولت مند نہیں ہے، میں کامیاب ہوں، مجھے اپنا ہی چہرہ نظر آتا رہا، اب اندھیرا پیدا ہو گیا، اب کہاں جاؤں؟ تو اپنا چہرہ چمکا تاکہ مجھے کچھ دکھائی دینے لگے۔ بہت لوگوں کی آج گواہی آپ سنیں، اس پر نکال لیا کریں، گواہیاں نکال لیں آپ، آن لائن آپ کو مل جائیں گی۔
وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اس کی روشنی دیکھی، پھر انہوں نے دکھائی دیا کہ او ہو یہ راستہ جو میں نے چن لیا، ہائے ہائے میں کہاں جا رہی تھی، او ہو شکر خداوند تو نے میرے پاؤں روک دیے، یہ تو آگے گڑھا ہے، اتاہ گڑھا ہے، یہاں تو نے روشنی چمکا دی اپنے چہرے کی، میں بچ گئی، ارے اچھا ہوا میں سنبھل گیا۔ یہ ان کی گواہی ہوتی ہے۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، اب یہ شکر گزاری پیدا ہو گئی ہے۔ کہاں دیوانگی تھی، پر ایک دعا تھی اور اس کے بعد یہ دیا ہوئی ہے، ایک رحم ہو گیا، ایک فضل ہو گیا ہے، ایک مہربانی ہو گئی ہے، اس کی ایک عجیب محبت ہے جو ظاہر ہو گئی ہے، ایک عجیب قدرت ہے جس نے کام کیا ہے زندگی میں۔ اب یہ گواہی دے رہا ہے، پہلی آیت میں لکھا تنگی میں کشادگی بخش دی تو نے، پھر لکھا ہے 7ویں آیت میں دیکھو، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی، بہت غلہ ان کے پاس، بہت سامان، بہت شراب، کئی کئی قسم کی شراب لوگ اپنے بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں دکھاتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ تہخانہ ہے اور یہاں تباہی ہے۔ بس وہاں پر ان کے پاس کھانا بہت کچھ ہے اور مے کی فراوانی ہے، شراب بہت ہے۔ کہتا مجھے تو نے وہ جو خوشیاں مناتے ہیں نا پاگلوں کی طرح، اس سے زیادہ خوشی تو نے مجھے دی ہے، میں ہوش میں آ کر خوشی مناتا ہوں۔ انہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہوش کھونے پڑتے ہیں، کسی طرح غم غلط ہو جائے، کسی طرح بھول جائیں اپنی اصلیت، اور یہاں یہ اس نے میرے اوپر مہربانی کی، میں ہوش میں آ گیا ہوں، ہوش میں آ کر خوشی منا رہا ہوں۔ تو نے میرے دل کو، اور یہ خوشی دل کی ہے، لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ایسا لگتا بڑے خوش ہیں، دل اندر سے بیمار ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ اب پھر دیکھو، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ خدا نیند بخشتا ہے اپنے لوگوں کو، وہ اپنی فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہو، آج تک تو ہی نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دے گا رات کو، پر تو جاگ رہا ہے، تجھے سب کچھ دکھائی دے رہا، میرے پیار کرنے والے، میرے مالک۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، دیکھو تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر کاہے کا؟ دیکھا جب مجھے ڈر لگے گا تو میں خداوند پر توکل کروں گا، اس پر بھروسہ کر لوں گا، تو خدا انہیں نیند بخشتا ہے۔ لوگ سو نہیں سکتے، نیند نہیں آتی، کئی سبب ہیں اس کے، کئی دفعہ بیماریاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ اور بات ہے، لیکن اگر پریشانی، اب سب کچھ اس کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں۔ لکھا ہے یہ تو انعام ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، میں سو جاؤں گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے وہ میرے ساتھ ہے، مذاق اڑائیں میرا اڑائیں، میں تو ان کے لیے دعا کر کے سوؤں گی۔ کیسی پیاری وہ بہنیں جو کہتی میں تو دعا کر کے سوتی ہوں، سب کے لیے دعا کر دیتی ہوں پھر سو جاتی ہوں۔ اور پھر کیا لکھا؟ آئے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ ایک عجیب قسم کا اطمینان ہے، سنتوک ہے، چین ہے۔ جیسے پیاسا آدمی پانی پینے کے بعد بڑا ٹھنڈا سا سانس لیتا ہے اور کہتا ہاں چین پڑ گئی، وہ چین بخش دیتا خدا اپنے لوگوں کو۔ آپ کی طرف بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ خداوند نے آپ کے لیے کیا ہے تو کیوں نہ شکر کریں اس کا، کہیں خداوند تیرا شکر ہے میں تجھے جان گئی، تیرا شکر ہے میں تجھے جان گیا، مجھے معلوم ہے تو نے تنگی کے وقت مجھے کشادگی بخشی تھی، تو نے مجھے خوشی بخشی ہے، مجھے نیند بخشی ہے، مجھے اطمینان بخش دیا ہے، میں تیری شکر گزار ہوں، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یہ سب کچھ اس زبور میں ہے، آپ اسے پڑھنا، 4 زبور، پھر دیکھنا آپ کے لیے اس میں اور کیا کچھ ہے جو میں نہ دیکھ سکا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیارے بھائی پیاری بہن، جہاں بھی ہیں آپ،
مجھے معلوم نہیں کہاں ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ کئی ملک میں ہیں لوگ جو اسے دیکھتے ہیں پروگرام. مجھے معلوم نہیں کس ملک میں ہیں، کس حالت میں ہیں. لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے. میں تو نہیں آپ کو دیکھ سکتا، خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے بھی. خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. دیکھو یہاں بڑی پیاری دعا ہے زبور 80 میں ہے. آئے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کا نور چمکا تو ہم بچ جائیں گے. اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے. یہ ہے پورا یقین کہ اگر تو اپنا چہرہ چمکا دے، ایک دفعہ تو اپنی روشنی دکھا دے، تو میں اس اندھیرے میں سے باہر نکل آؤں گا. پھر دیکھو یہاں یہ لکھا ہے، وہ آئے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں، وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں. ترقی ان کو ملتی ہے کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے. وہ اپنی قوت پہ شان نہیں مارتے کہ جی میں بڑا طاقت مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت کامیاب ہوں. نہیں، ان کو معلوم ہے میری طاقت خدا کی طرف سے ہے، میری سمجھ کا دینے والا وہ ہے، مجھے بحال کرنے والا وہ ہے، مجھے برکت دینے والا وہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اس نے اپنی روشنی چمکا دی ہے. ورنہ اندھیرے میں آدمی دھوکے کے پیچھے جائے گا، جھوٹ کے پیچھے جائے گا، بطالت سے محبت رکھے گا، ان چیزوں سے محبت رکھے گا جو ہے ہی نہیں. پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح دولت اکٹھی کرے گا. دولت ہی جیسے سب کچھ ہے، اس سے سبھی کچھ یہاں مل جائے گا اور یہاں سے وہ لے کے بھی جائے گا اسے. کیسا بڑا دھوکا. تو اس اندھیرے میں سے نکالنے کے لیے خدا تیار ہے. جو کہہ رہے ہیں خداوند اپنا چہرہ چمکا تو میں بچ جاؤں گا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ. اور خدا کے کلام کا وعدہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے. یہی نہیں کہ اس کے چہرے میں چمک ہے، وہ اس کی چمک اور اس کی روشنی آپ کے اندر آ جائے گی. وہ منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. شرمندگی نہیں آئے گی، شکر گزاری آئے گی. اپنی شان نہیں ماریں گے. وہ خدا کے نام کو اونچا کرتے ہیں. پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کہہ سکتے ہو آئے خداوند اپنا چہرہ مجھ پر چمکا، یہ اندھیرا دور کر میری زندگی سے، مجھے اپنی روشنی میں لے آ. پھر آپ کہیں گے واہ واہ، تو نے مجھے تنگی میں کشادگی بخش دی. کہاں تھا، کہاں لا پہنچایا. تیرا نام مبارک ہو.